अच्छा मैं उस्मान नहीं है क्योंकि वाक़या ज़्यादा मुर्शिद का टाइम है बीच में उसूल बरकत के लिए बड़े उस्मान में जो थे बड़े मतीन तबीयत थे और बड़े अच्छा मकाम रखते थे, मगर उनका रहन सहन उनके मामलात बहुत ही सादा थे। खूबी की बात यह है कि कभी भी उन्होंने अपने तसर्रुफात कभी अपनी औलाद पर भी जाहिर किया। और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था। सही मायनों में अगर उसे देखा जाए तो वो अपने बुजुर्गों की तरीके पर थे और जो हमारे बुजुर्गों को फैज़ा बरकत हासिल थे वो मियाँ साहब है ना हमारे, लेकिन उसके बावजूद मेहनत मजदूरी करते थे, कपड़े सीखते थे, टेलर का काम करते थे, तो बंगलों से जाके कपड़े लाते और सीख कर वहां पर देके आते और उससे अपनी गजर बसर करते थे। अपने घर के सारे काम खुद करते, सौदा लाना, सामान लाना, मार्केट जाना, सारे काम खुद करते थे। यहाँ तक कि बाहर दरवाजे के बाहर जो चबूतरा होता था उस पर भी झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे उसकी। बड़े दिलात कहते हैं कि ना हम कर दें, कहते नहीं है हमारा अपना काम है। आइए सुनने पर तो असल में बात करामात या कोई गैब का इल्म या कोई छुपी हुई बात बताना असल ये मकसूद नहीं होता और ये बात पोशीदा भी नहीं होती, लेकिन जाहिर करने से अपनी अमारात को जाहिर करना। वो फरमाते थे कि बेटा कश्फ और करामात और अपने तसर्रुफात को ऐसे छुपाना चाहिए जैसे औरत अपने कपड़े को छुपाती है। तुम्हारी ताकत है हज़म होकर छुपाओ। क्यों? कि ये तुम्हारे मदारिज के लिए और तुम्हारे मामलात के लिए ज़हर कातिल है, ये रुकावट बनती है। क्यों? कि करामात जो है वो सलूक के 70वें से 19वें दर्जे में जाहिर हो जाती है और वो ये कहते हैं इसके 100 दर्जे हैं। अगर तू 70वें से 19वें दर्जे में फंस गया तो फिर आगे नहीं जाएगा और तुझसे ज़हूर होगा तो फिर तेरी रुक जाएगी। इस 100 के बाद ही ज़हूर हो तो सही हो, वो भी तेरी मर्जी से ना हो, कुदरत का जब कभी को कुदरत देना चाहेगा। हाँ तो असल बात बोले ये है कि आदमी को एक आम आदमी और सादे आदमी की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए और रिज़्क़ हलाल और शरीयी उमूर को अपनी नजर के सामने रखे और अपनी जिंदगी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ गुजारे। अगर मुझ में करामात का ज़हूर हो जाए, करामात मेरे हाथ में आ जाए, तसर्रुफ आ जाए तो हो सकता है मैं दूसरों को अपने से कमतर समझने लगूं और ये कमतरी समझना मेरे लिए हिजाब बन जाए, ज़हर कातिल बन जाए और मैं अपने उस मकाम से गिर जाऊं तो मैं अपने बुजुर्गों की तौहीन करूं और उनकी मेहनत पे पानी फेर दूं। तो वो इस तरीके से बड़े बचाकर और बहुत ही उससे अपनी जिंदगी गुजारी। आई ना समझ पड़ा। अब वो एक अलग बात है कि कभी कोई बात सादिर हो जाए। अब एक दिन एक हमारे पीर भाई आए मिलने के लिए, तो वो आए, सलाम किया उन्होंने,
ہاتھ ملایا، وہ بیٹھنے لگے. بیٹھو نہیں جاؤ گھر جاؤ گھر جاؤ. ارے وہ کہنے لگے حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، نہیں کراچی سے گئی. ارے نہیں گھر جاؤ، ہمیں بھی جانا، تم بھی جاؤ، ہم ذرا کچھ بات کر رہے ہیں. اب وہ سمجھے کہ شاید حضرت ہمارے سامنے بات کرنے کہہ رہے ہیں. حضرت میں سامنے بیٹھ جاتا ہوں آگے جا کے. ارے ہم تم سے جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. جب واپس گھر آئے اپنے تو ان کی زوجہ کو دل کا دورہ پڑا، وہ لے کر کے بھاگے، ان کو کے گھر میں رک جاتا تو یہ مر جاتا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہو رہا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی. سبحان اللہ. ایک ایسے واقعہ ہوا، میں اس زمانے میں یہاں تری میں تھا، تو میں ملیر گیا، ملنے گئی. میاں صاحب فرمانے لگے کہ ارے ہم تو نہیں کراچی آ رہے تھے، وہاں محفل ہے ہمیں. میں اسکوٹر پہ گیا تھا، ایک صاحب مل گئے تھے مجھے ان کے ساتھ اسکوٹر پہ. تو ہم جا رہے ہیں، کپڑے وپڑے بدلیں گے، تم وہیں پہنچو، ہم آ رہے ہیں. تو میاں نے میاں ساتھ ہی چلے چلتے ہیں. ارے نہیں تم جاؤ، ہم آ جائیں گے. تم دو آدمی اسکوٹر پہ پریشان ہو گئے، ہم یہاں سے گاڑی میں آئیں گے، اس میں ویگن چلتی ہیں کہ پہلے ہم جائیں گے وہاں پر باہر ملیر کا جو علاقہ لگتا ہے نا، کالا بورڈ لگتا ہے، کیا کہتے ہیں باہر، وہاں سے گاڑی میں وہاں سے ہم کالا بورڈ لیں، کالا بورڈ سے گاڑی لیں گے، مجھے کراچی کے وہاں گے. تم لوگ جاؤ. تو جاؤ. تو میاں صاحب بنیان اور تیبت میں آ رہے ہیں، جیسے نہانے جا رہے تھے ہم لوگ آتے ہیں. ہم وہاں سے نکلے سیدھے موٹر سائیکل پہ، ہم یہاں پہنچے تو میاں صاحب نے دروازے پہ کھڑے ہوئے، لوگ دس بوزی کر رہے تھے. ارے میں نے کہا یہ بس میں کیسے آ سکتا ہے، اور ٹیکسی میں بھی ہم سے پہلے تو نہیں آ سکتے، کیونکہ جب ہم گئے تھے تو انہوں نے غسل کرنا تھا، غسل کر کے بھی ٹیکسی میں بیٹھتے تو بھی ہم تو اسکوٹر بہت تیز آئے. اور وہ جو ہمارے جس کو میں ساتھ گیا تھا اسکوٹر، اس کے پاس تھی بھی ٹرمپس موٹر سائیکل، اور وہ تو پائلٹ بنا رہے تھے. ہاں میں نے اس کو دیکھا کہ یہاں سے مجھے نہیں گراتی سے، میں اس کے ساتھ کبھی جاتا نہیں تھا اس کے ساتھ. میں گیا تو بہت تیز گاڑی چلا رہا. ہم یہاں سے صدر جاتے تھے نا تو 20 منٹ میں لے جاتا، ایسی گاڑی چل رہا تھا. میرے سامنے دیکھا، ارے تم لوگ آگے اتنی دیر میں کہیں کہاں چلے گئے تھے؟ بولا ہم تو کہیں نہیں گئے تھے، ہم تو سیدھے آ رہے. اب جو میرے ساتھ کا سلیم نام تھا، اس کو تھا پینٹ ٹپا ہوا، جس میں بھتیجا لگتا تھا میرا. وہ کہہ رہا ہے یار چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے سے موٹر سائیکل سے تو کار نہیں چل سکتی آگے. میں نے کہا تو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ نہیں چل سکتی. اب وہ ہم سے پوچھ رہے تم کہاں تھے، تو بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی دیکھی ہوں گی. لیکن کبھی بھی کوئی بات کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تو کوشش تو کی ہوتی تھی کہ بات ظاہر نہ ہو. ایک دن یہاں یہ افزا کہتا ہے نا جی، یہ الماس مسجد ہے، وہاں ہمارے پیر بھائی رہتے تھے، ناصر امام وہ امام تھے ناصر. تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا کہ حادثہ ہوا، کیا ہوا تھا میرے ذہن میں نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا معاملہ. اس کو ڈور چلتے تھے، کام کرتے تھے وہ اس میں کے ڈی اے میں کہیں. تو میں گیا ہوا تھا میاں صاحب کے پاس. میاں صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے کرنے لگے مجھ سے، کہنے لگے میاں اٹھو اور ناصر کے پاس جاؤں گا.
کیا میاں ناصر کے پاس؟ کہنے لگے ہاں. تو میں اسکوٹر والا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے سب ناصر کے پاس جاؤ. وہ کہہ رہا تھا میں انتظار کروں گا, یہاں تمہیں دیر ہو جائے گی, جاؤ. اچھا چل بھائی, ناصر کو کیا کام ہے مجھ سے بتائیں. میں پہنچا ناصر کے پاس, ارے میں نے دیکھا تو وہ گھر میں پڑا ہوا تھا. کہہ رہا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں نے کہا یار میاں صاحب نے مجھے بھیجا. کہہ رہا کب؟ میں نے کہا ابھی. کہہ رہا میاں صاحب تم سے مل کے گئے. اللہ اکبر, سبحان سبحان. میں نے کہا میاں صاحب تجھ سے مل کے گئے؟ اب وہ مجھ سے کہنے کا چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے بھائی مل کے گئے. کچھ ہو گیا ہاں. بولا وہ تو میاں صاحب نے مجھے آواز دے لی, ورنہ میں تو ٹکرایا بری طریقے سے. میں میاں صاحب کو دیکھ کے میں نے بریک لیا. پھر مجھ سے کہہ رہے میں گرا تو مجھ سے کہنے ایسے سے چوٹ تو نہیں لگا. اللہ بولے میرے ساتھ تھے. مرشد کی مالیت ہے نا. ہاں اچھا وہ ایک بات تھی, ناصر بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا, اور وہ بھی ناصر کی طرف کافی توجہ تھی. اور پھر اچانک ایک بات ہوئی, کچھ جب وہ کہتے ہیں نا طاقت آتی ہے آدمی کے پاس, تو ہر آدمی ایک جیسا نہیں رہتا. تو ناصر میں کچھ زیادہ ہی عنایت تھی ان کی. تو ناصر کا حلقہ کافی اچھا ہو گیا کیونکہ وہ عالم بھی تھا. تو انہوں نے عرس کرا بلال بشر. تو عرفان میاں اللہ نے غریق رحمت کرے وہ بھی ساتھ تھے. تو میں خیر عرس میں نہیں تھا. تو عرفان میاں مجھے سنانے بتا رہے تھے. تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کری عرفان میاں, کچھ ایسی کچھ باتیں کر دی جس سے عرفان میاں ذرا تھوڑا وہ ہو گئے. یہی بات کہ بھائی تمہیں وہ صلاحیت نہیں ہے, تم نے اگر تم میں ہوتی تو آج یہ میرا اتنا بڑا میلہ نہیں لگتا, تمہارا لگتا. ایسی کچھ باتیں دل آزاری ہوتی ہے. اب وہ خیر کوئی بات نہیں, پیر سے تو نہیں کری انہوں نے, لیکن ان کے بیٹے سے کری. اب جب وہ وہاں سے نکلنے لگے تو کہنے لگے کہ بابا ایسے سے دیکھو بات ہو. وہاں سے لڑکے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, چلو جب آخر ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ اللہ اتنی سے انہوں نے بات کری. اللہ. تو وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, چپ ہو جاؤ. دوسرا اس نہیں ہوا, ان کو مثال ہے. ہاں یہ ٹنکی سے آگے کے اسٹاف ہے فٹ بال گراؤنڈ. جی جی آر سی ٹی گراؤنڈ کس سن میں سن 2001 میں ہوا تھا میرا خیال, 2000 میں 1 میں ہوا ہے نا, 2001 میں. اچھا ہاں. تو وہ ریاض میں سرور بھی تھے نا, جی جی وہ بھی آتے تھے ان کے پاس. اور تمہارے یہ ممتاز رحمانی, ہاں وہ چوک پہ جو ہے ممتاز رحمانی, یہ بھی جاتے تھے میاں صاحب کے پاس, ملاقات کرتے تھے. اسی طرح ایک مزدور تھے وہ ٹنکی پہ, کیا نام تھا, خلیل بابا. خلیل بابا چھولے والے مولوی محمد حسین صاحب ہوتے تھے. اچھا جو بھی قریب ہی رہتے تھے. ہاں وہ وہیں رہتے تھے. وہ سب میاں صاحب کے پاس آتے جاتے تھے. اور خلیل کو بہت ہی عزت کرتا تھا جبکہ وہ مزدور تھا. یہ خلیل کانپور کے رہنے والے تھے, لیکن میاں صاحب بڑی احترام کرتے تھے. تو لیکن وہ ایک تحمد اور ایک خود تھا بس, عام بالکل لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. کبھی کوئی ان کی ہم نے یعنی جان بوجھ کر کوئی بات ایسی میں سنی ان کی, یا انہوں نے کوئی جان بوجھ کر کوئی کرامت دکھائی ہو, کوئی ایسی بات کری ہو. اور سب سے ایسے ملتے تھے جو بھی جائے نا, چاہے نئے آدمیوں پہلی دفعہ گیا ہو, جو بھی جائے, ارے وہ سمجھتا تھا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ایسی طبیعت ہے. جب میں جاتا ہوں ان کے پاس پہلی مرتبہ نا ملنے کے لیے، مجھے تو خواب میں زیارت کرائی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا ہدایت. تو جب وہ ایک ہمارے جو سسر تھے ان کے ذریعے میں گیا تھا، تو جب میری ملاقات ہوئی، دروازہ بجایا، تو جب دروازے سے نکل کے آئے نا تو آتے مجھ سے دیکھا، ارے تم آ گئے. اللہ اکبر سبحان ہمارا وضو ہے نا. سبحان. اچھا میری ہمیشہ یہ عادت رہی کہ جب بزرگوں کے پاس جاؤ تو باوضو جاؤ. تو میں نے کہا جی اگر آپ کہتے ہیں کر دیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس اندر گئے، وہ دکان کھلی، بٹھایا اور اندر گئے، ایک فرج میں نا چینی لے کر آئے، رکھی، بیٹھے، کہنے کا آؤ تو میں بیعت کر لیں. سب میں نے یہ سوچا، میں نے کہا بھائی میں بیعت کروں نہیں کروں. ہاں اب میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں بیعت کروں یا نہیں کروں. وہ مجھ سے کہہ رہے تم بیعت ہونے کے تو بھیجا ہے، آؤ. اللہ اکبر. پھر میں نے کہا بیعت کر لو. بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد اس چینی پہ نیاز لی، آدھی چینی مجھے کھلائی، آدھی خود کھائی. پھر اندر گئے، 2 پیالی چائے بھی لے کر آئے، لا کے رکھ دیے. ایک ہمارے سسر کو دے دی پیالی اور ایک اپنے پاس رکھ دی. اب اس میں سے میں نے آدھی چائے پی اور آدھی پی کے مجھے دی کہ میں یہ پی لوں. ہاں پی لیا، وہ پی لی. اب اس سے کہنے کا تم جاؤ اور ہماری 17 ہوگی اس میں آنا. اچھا تو میرے خیال اس کے 8-10 دن بعد 17 تاریخ تھی. میں جب پہنچا 17 میں تو وہاں محفل ہو رہی تھی، نیاز بھی آج تھی، محفل تھی. اچھا میں پرہیز میں رہتا تو گوشت تو کھاتا نہیں تھا. تو میری لیکن یہ کوئی ان سے بات نہیں سمجھ نہیں آ سکی کہ میں گوشت نہیں کھاتا ہوں یا پرہیز میں ہوں یا کچھ. ہاں کوئی ایسی میں اپنے پرہیز رکھتا تھا. مجھ سے کہنے لگے بھائی تو تم نے لنگر کھایا؟ میں نے کہا ہاں ہم یہ لے لوں گا. نہیں آپ نے ایک مرید کو ناصر کو بلایا، ناصر ادھر آؤ. بولے ہاں. بولے اس کو طارق کو نا تندور کی روٹی حلوہ دے دے. وہ کہنے لگے میاں سالہ نے قورمہ ہے. ارے نہیں یہ قورمہ گوشت نکالے بڑے من یہ حلوائی کا ہے. سبحان اللہ اکبر. تو وہ پھر انہوں نے مجھے حلوہ اور روٹی دی. پھر وہ محفل شروع ہو گئی. تو اب ہمارے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو میں نے قوال کو دینے کے لیے پیسے چاہیے. تو میں باہر بیٹھ گیا. باہر وہ ہمارے پیر بھائی ناصر جو تھے وہ انہوں نے آواز لگائی. ارے کہنے لگے طارق کون ہے، طارق کون ہے. اب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی طارق کو. جب کوئی نہیں اٹھا پھر میں نے بولا یہ طارق ہے میرا نام. ارے ہاں تو کہہ رہے تمہارا نام طارق ہے نا. میں نے کہا ہاں. ادھر تمہیں میرے ساتھ بلا رہا. میں نے کہا اچھا. میں گیا. میں نے کیا ہو گیا. میرے ساتھ بولا ادھر آؤ. جو آواز دے رہے ہیں تمہارے کو سنائی نہیں آتی کیا؟ میں نے کہا میاں یہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے اور بھی کوئی طارق ہو. یہاں تک مجھے جانتا نہیں، میں تو پہلی بار آیا ہوں. کہتے کہ ہاں ہم نے بلایا تھا. بلایا اس وقت خلافت اجازت نہیں. سبحان. اور اب تمہیں بیٹھنا ہے بیٹھو، تمہیں جانا ہے جاؤ. اور کہتا تھا میں نہیں بیٹھوں گا. تو کہتے ہیں بیٹھنا ہے بیٹھو، جانا ہے جاؤ. اور پھر ہم سے ملنا آ گیا جمعے کی صبح. میں آ گیا. میں نے کہا چلو نکلو یہاں سے. ہم آ گئے. پھر وہ جمعے کے جمعے 1.5 سال تک میرا روز رہا ہر جمعے ہو جانا. پھر وہ اس میں جو بات ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، جو بھی کچھ ہو ہدایت کرتے تھے. پھر وہ تو اس طرح سے بہت اچھے آدمی تھے. لیکن کبھی بھی اپنے کسی ساتھی کو بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے فنا فی الوجود کا مقام ان کو عطا کیا. ان کی بہو نے دیکھا اس حالت میں
کہ وہ اپنے حجرے میں کمرے میں ذکر کرتے تھے. تو بہو ایک دن طبیعت خراب ہوئی تو اس نے کہا میں ابا سے دم کرواؤں, میری طبیعت بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے. وہ دروازہ کھولا اس نے تو سارے جسم کے اعضاء بکھرے پڑے. اس ذکر فنا فی الوجود کہلاتا ہے. اور بزرگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مقام غوثیت حاصل ہو جاتا ہے. اس ذکر کے بعد وہ چیخ مار کے باہر نکلی. میں نے کہا آواز دیا کیا ہوگا تجھے؟ انہوں نے کہا میں نے کیا, ارے کہنے تو نیند میں آئی ہوگی, چل دم کرا. اللہ. اب وہ کہنے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, میں نے خواب دیکھ رہی تھی. میں کیا کہنے ہاں تو خواب دیکھ رہی تھی, وہ تو ایسی نیند مٹ کے آ گئی. وہ آخر تک یہی کہتی رہی میں پتہ نہیں خواب دیکھ رہی تھی, کیا دیکھا تھا میں نے, ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑا کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ